शाह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन जमात इस्लामिया हिंद मीडिया डिपार्टमेंट और मेरे साथियों, आप तमाम को मेरा सलाम। आप वो कि मेरे साथी हैं, लेकिन मैं आप तमाम को मेरे अरकान ख़ानदान समझता हूँ। मेरे आपसे जो वाबस्तगी है, एक फैमिली हमारा रिलेशन है, सहाफ़ती बरादरी से हटकर। आज का जो मौजू है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी हिंद और ख़ासकर आपका जो मीडिया शोबा है, ऐसे वक्त जबकि मुल्क की सहाफ़त मौज़ू मज़ाक बन चुकी है, झूठ के पलंदे हो चुके हैं। मैं कुछ बाहर के अखबारात के रेफरेंस भी दूंगा कि हमारी सहाफ़त को वो लोग किस नज़र से देखते हैं, और ख़ासकर जो मौजू मुझे दिया गया है मुस्लिम सहाफ़त के बारे में, वो क्या कहता है, मुस्लिम सहाफ़त कहाँ से शुरू हुई, सहाफ़त का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये कुछ बातें हैं। मैं अपनी बात रखूँगा, उसके बाद मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हो। जब तक इंटरेक्शन ना हो, बात मुकम्मल नहीं हो पाती। तो मैं बिल्कुल आपके मन में जो भी बातें हों सहाफ़त से मुताल्लिक़ और आज के हालात के मुताल्लिक़, ज़रूर जो भी इंटरेक्शन है मुझसे, जो भी मेरे पास, मैं देख रहा था जब मौजू मुझे मिला गया तो भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम इसके डेफिनेशन से कुछ बहुत कम हम इसको समझते हैं कि हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसी हुई और उसकी क्या तारीफ होती है। मैं विकिपीडिया में देख रहा था इस्लामिक जर्नलिज्म के बारे में। देखिए, हालांकि विकिपीडिया किसके हाथ में है, लेकिन इस्लामिक जर्नलिज्म के बारे में वो लिखता है सिंपल, शॉर्ट, सॉलिड। देखिए, सिंपल, शॉर्ट, सॉलिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, क्लीन, अट्रैक्टिव, डेमोक्रेटिक, पॉपुलिस्ट, लॉजिकल और ग्रामेटिकल वर्ड यूज, ऐसे वर्ड इस्तेमाल होना है जो सिर्फ चंद लोगों को समझ में नहीं आने वाले, बल्कि आम लोगों को समझ में आने वाले हैं। ये एक है, और इसमें एक बात की निशानदेही की गई, ट्रुथ टेलिंग, यानी सच और सच कहना। ये इसकी डिफेमेशन जो दी गई है, यानी सदाकत पर मबनी जो चीज होती है वो है इस्लामिक सहाफत। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं जैसे विकिपीडिया के कोट कर रहा हूं। और एक चीज है, सहाफत कहां से निकली। देखिए, हम एक ऐसा प्रिविलेज तबका है हमारा जो इस्लाम के पैरों हैं, तो वी ड्राइव, हम जो है कहां से लेते हैं, कुरान पाक से लेते हैं, जिसका नुज़ूल इलाही की तरफ से हुआ है, खुदा की तरफ से हुआ है। वो सहीफा है, उस सहीफे से हम आज सहाफत में आए, और उस कॉन्सेप्ट के जरिए, यानी हम ये समझ रहे हैं कि आज हमारी जो सहाफत है उसका लिंक उस सहीफे से जो नुज़ूल कुरान के उस इले से निकला हो, तो आपका लिखना, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना, आपका किसी चीज का कवर करना, ये पूरे का पूरा आपकी इबादत में शामिल होता है। ये समझ लीजिए, आप जो काम कर रहे हैं, आज जो बैठे हुए हैं या फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो आपकी जो है इबादत का एक जुज बन जाता है। उस नजरिए से आप देखेंगे, और उस नजरिए से नहीं देखेंगे तो वो शैतान का खेल भी होता है जो आजकल चल रहा है सारे मुल्क में। तो ये चीजों को हम समझने की जरूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम कमतर नहीं है, बल्कि ये काम खुदा का दिया हुआ काम है, खुदा की तरफ से दिया हुआ काम है। और हम सदाकत को जो पेश कर रहे हैं, सदाकत, सच्चाई को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और निडर होकर काम करना है, बिल्कुल निडर होकर काम करना, इसमें कोई वो नहीं। और आज जो कुछ हो रहा है, आज के हालात में हमें देखिए
مسلمانوں کی جو صحافت ہے، جیسا ہماری بہت سی چیزیں چھین لی گئی ہیں اور ہم بھٹکتے رہے، مسلمانوں سے بھی صحافت چھین لی گئی، اور جو کچھ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، اب جیسا کہ ایک عظیم جو ہے جنوسائڈ چل رہی ہے غزہ میں، اس کی خبریں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ ایجنسیوں کی طرف سے. 3 ایجنسیاں ہیں، تینوں کی تینوں جوٹس ایجنسیاں ہیں، رائٹر ہو، اے پی ہو، اے ایف پی ہو. انہی کے حوالے سے آج جو بھی ہندوستان کے دنیا بھر کے اخبارات میں شاید ہی بہت کم ایسے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، خاص کر الجزیرہ وغیرہ، اس سے چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وار رپورٹنگ نہیں کر پا رہا. اور اس وار رپورٹنگ میں دیکھیے، جنگ کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ عام حالات کی رپورٹنگ سے الگ ہوتی ہے، جوخم ہوتی ہے. جنگ کی رپورٹنگ میں مبالغہ، جھوٹ اور ایک نظریے کو پیش کیا جاتا ہے. اور دیکھیے، ایک طرف جینوسائڈ چل رہی ہے اور دنیا اس کی رپورٹنگ کس طرح کری، ایک عام ہو گیا. اب میں تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے ہر دن میرے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے صبح میں، وہیں سے آتا ہوں میں روز. کہ ابتدائی کچھ دنوں میں تو ہم نے بڑی سرخیوں کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسپلے کیا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، جیسا کہ کہتے ہیں نا آج کا اسکور، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، اتنے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، اس کی جو خبریں ہیں بالکل چھن چھن کر آتی ہیں. ہم کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں اسرائیل کے اندر، بلکہ ویسٹ بینک کے اندر بھی الجزیرہ کے جو بھی بیورو آفس تھے اس کو بند کر دیا گیا. اس کے لیے تو وہاں یعنی تحقیقات کی گئی. اب یہ جو وار ہے، یہ جو جینوسائڈ ہے، یہ جینوسائڈ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ میڈیا وار بھی ہے. اور آج ہندوستان میں بھی جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی ایک معنوں میں آپ کے خلاف، بلکہ ہماری ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف ایک میڈیا وار چل رہی ہے. اور اس میڈیا وار کی وجہ سے آج ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ تو خیر پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں. چھوٹے سے واقعہ، یعنی اگر اس میں کسی جرم میں مسلمان کا ذکر ہوتا ہے، اس کو اتنا گلوریفائی، اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور 3-3 4-4 دن چلتے. مجھے یاد ہے جو ہے کچھ عرصہ پہلے گجرات اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. دلی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک آفتاب نامی شخص، مسلمان کسی ہندو شردھا نامی ایک لڑکی کے ساتھ وہ فریج میں اس نے کاٹ کر ڈال دیا کر دیا. میں دیکھا 3 ہفتے چلے اس کے، اور گجرات اسمبلی میں اس کا پورا فائدہ اٹھایا گیا. اور اسی دوران 9 واقعات میں ریکارڈ کیا کاٹ کر فریج میں ڈالنے کے، لیکن وہ ایشو نہیں بن پایا. تو یہ دیکھیے، اور ایک بات بتاتا ہوں، جو قوم یہ سمجھ رہے کہ وقتی طور پر یہ فائدہ ضرور ہو رہا ہے، ان کا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفرت کی پوری جو ہے بیج بو کے اس کی فصل کاٹ رہے ہیں، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے. لیکن جھوٹ پر مبنی جو ہے طرز زندگی، جھوٹ پر مبنی صحافت کچھ حد تک شارٹ ٹرم بینیفٹ دے سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ بہت بڑا نقصان کرتی ہے. اس کی کئی مثالیں. میں چیزیں پڑھتا تھا، ویسے میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں کچھ چیزیں حالانکہ ریفرنس سے ہٹ کر ہے، لیکن بتانا ہمیں کوئی ضروری ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان میں بدھزم اور جینزم کی پروان کیسے چڑھی تھی، اور اس کے بعد اس ملک میں یہ 2 مذہب پیدا ہو گئے، لیکن ایک مذہب تو یہ ملک سے ختم ہی ہو چکا، بلکہ مشرقی بعید کے ملکوں میں پھیل چکا، یہیں سے گیا ہوں. تو یہ بتا رہا تھا کہ آج جو حالات ہیں، میں ہمارے ہندو دوستوں سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ کافی بڑا سرکل ہے میرے ہندو دوستوں کا جو اچھے ذہن رکھتے ہیں، ان کو بتاتا ہوں کہ آج جو حالات ہندوستان میں ہندو دھرم کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ڈکلائن کی طرف، یعنی آپ کو تنزل کی طرف، نیچے کی طرف لے جانے والے ہیں. آپ نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی طبقہ، یعنی نفرت کے ذریعے، نفرت کے زہر کے ذریعے، برائی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے ترقی منزل طے نہیں کر سکتا. جزوی طور پر، عارضی طور پر، مادی طور پر کچھ فائدے ضرور ملیں گے، لیکن آگے چل کر یہ آپ کے تنزل کی علامت بن جائے گا اور مثال بن جائے گا. میں اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں بدھزم کا، خاص کر میں نے کافی کتابیں اس بارے میں خود ہندو مورخین کے، ہندو جو ہسٹورین ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں.
اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ ہندو دھرم کو یعنی اتنا مسلط کر دیا گیا رسم رواج روایات اور مختلف چیزوں کے ذریعے جو آج ہو رہا ہے. حالیہ دنوں میں ایک حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تو ان کے پاس ایک نشست تھی تو گیا. کچھ وہاں کچھ عجیب طبقے کے لوگ، دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. تو میں نے پوچھا یہ لوگ کیوں آئے ہیں یا کیا ہے، ان کا کیا کام ہے یہاں، اور آپ کچھ ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ تو نہیں بھائی ایفیڈیوٹ چیک کر رہا ہوں. یہ لوگ کنورشن کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں ان سے کچھ بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ضرور بات کیجیے آپ سے. وہ شاید نلگنڈے کے ضلع کے کسی گاؤں کے لوگ ہیں. تو میں نے ان کا پوچھا، ان کی ذات پوچھی. بولا ایسی کیا تکلیف ہوئی؟ ہندو دھرم تو آج کل تو 10 سال سے تو آپ کا تو راجم راج چل رہا ہے. ایسے حالات میں ہم عاجز آ چکے ہیں، بے چینی رہ رہی ہم کو. ہر تھوڑے دن کو ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے ہم کو سکون نہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی سکون نہیں ہے. تو وہ بیسک جو مقصد ہے مذہب کا، آپ کو روحانی تسکین دینا ہے، آپ کو وسائل پیدا کرنا ہے اور حق اور صداقت کی زندگی گزارنا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے وہ لوگ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں میں ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے، میں کئی ہمارے بولتا ہوں یہ تم لوگ اس طریقے سے تم مذہب کو، جس طریقے سے بدھزم کا جب عروج ہوا، ڈکلائن ہوا ہندوازم کا یہاں، وہ حالات اور آج کے حالات دیکھیے، بلکہ اس سے بدتر حالات کر چکے. یعنی مذہب ایک تماشا نہیں ہوتا. مذہب جو ہوتا ہے وہ آپ کو ابدی سکون دینے کے لیے ایک سویلائز، ایک مہذب، ہر دھرم میں ہے. ہر دھرم میں یہ بات دی جاتی ہے کہ سوسائٹی کو مہذب بنایا جائے، صداقت پر مبنی بنایا جائے. آج دسہرہ دیوالی کیوں مناتے ہیں؟ یعنی صداقت کی جیت کے طور پر مناتے ہیں. صداقت کی جیت، دسہرے کا یہ لڑائی یہی ہوتی کہ جو ہے شیطان کو مار دیا جاتا ہے، فلاں دیا جاتا ہے، اس کے پتلے جلائے جاتے ہیں. لیکن اس کو ایک روایت بنا دی گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو ان حالات میں ہم ایک صحافت کے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک صحافت کے پریکٹسنگ جرنلسٹ کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم پہلے بے خوف ہو جائیں. اور خاص کر میں تلنگانہ کے ہمارے جو ساتھی ہیں، اردو کے ساتھی ہیں، وہ چیزیں میں ابتدا میں دیکھتا تھا کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی. کانفیڈنس از دا کی. آپ کوئی کام کریں، چاہے وہ کام صداقت کا ہو یا جھوٹا بھی ہو. اب آپ دیکھیے، میں کچھ ایسے لوگوں سے جو بالکل جو ہے، جو زندگی الگ ان کی زندگی گزارتی ہے، جو غلط کام بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی جب انٹرویو لیتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ان میں وہ غلط کام کا کانفیڈنس رہتا. ان میں ایک چور کے پاس آپ جائیے، اس کو ایک کانفیڈنس رہتا، کرتا ہوں، حالانکہ غلط کام ہے اس کا. لیکن جب آپ سچے چیز پر ہیں، صداقت پر ہیں، تو آپ میں کانفیڈنس کی کمی کیوں؟ آپ میں پہلے کانفیڈنس ہونی چاہیے. میں ایک عرصے تک دیکھتا رہا ہمارے ساتھیوں کو، خاص کر ہمارے اضلاع کے ساتھیوں کو. میں ان کو اردو صحافت کا مجاہد کہتا ہوں، چونکہ جس طریقے سے یہ لوگ اردو کی خدمت کر رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے ان کی کوئی سرپرستی نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اردو صحافت کا علم لے کر اب اس کو روشنی دیتے رہے. اس لیے میں ان کو اردو صحافی، اردو کا مجاہد کہتا ہوں. کیونکہ یہ لوگ، آپ جو ہے جس طریقے سے جن حالات میں اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، ایک ویزیبلٹی بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ لوگ اضلاع میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، کلکٹر کی ہو، مقامی جو وزیر صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، ارے بھائی یہ اردو صحافت کا ہے، اردو صحافی سے ہے. یعنی اردو کے نمائندے کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ، ان کی نظروں میں رہتے ہیں. تو یہ ہماری ایک شناخت بنی ہوئی ہے. ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی تیلگو والے کو یا کسی دوسری زبان والے کو پکڑ کے جاتے تھے کسی کے پاس. لیکن میں بڑی خوشی ہو رہی کہ آج ہمارا اردو کا جو اضلاع کے نامہ نگار ہیں، نمائندے ہیں، ان میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خود سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور آج جن حالات میں ہماری صحافت، وہ صحافت تو انتہائی جھوٹ کا پلندہ ہے. اور دیکھیے، جیسا صحافت کے جو ہمارے شعبے ہیں، کیٹیگری ہیں، جیسا کہ پرنٹ میڈیا ہے، زیادہ تر لوگ پرنٹ میڈیا سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک، اور قلم کے ذریعے جو صحافت ہوتی ہے
وہ بہت دیر پا ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا آنے سے یا سوشل میڈیا آنے سے پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات کی اہمیت کم ہوگی. ٹھیک ہے، سرکولیشن کم ضرور ہوا ہوگا، لیکن اخبار کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. پرنٹ میڈیا آنے کے بعد پرنٹ میڈیا کا چلن تقریباً 20-25 سال یہاں ہو چکے مین اسٹریم میں آنے کے بعد. اس کے باوجود اردو ہو یا دوسری صحافت ہو، وہ ماحول بنانے میں، جس کو لابی کہتے ہیں، لابی جو بنتی ہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے بنتی ہے. تو پرنٹ میڈیا کے جو میرے ساتھی ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے قلم کو آپ بالکل بے باکہ نہ رکھیں اور اپنا قلم کمپرومائز نہ ہو. اور مجھے یہ بات بھی خوشی ہے کہ ہمارے تقریباً اردو کے صحافی کسی سے جو ہے رشوت لے کر ان کے بارے میں جو ہے کسی کے خلاف میں یا کسی کی تائید میں یہ کام سے کم گریز رکھتے ہیں. جبکہ ہمارے دیگر ساتھی دیگر زبانوں کے ساتھی ہیں کس قسم سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو اہمیت گھٹ رہی ہے. آج صحافت جو اخباری نمائندوں کی، رپورٹر کی جو حیثیت اس کی گرنے کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ بکاؤ ہو جا رہے ہیں، بروکر بن جا رہے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اردو کا صحافی وہ کیٹیگری میں نہیں آیا. بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو مبارکباد ہے. رہی بات الیکٹرانک میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا ابتدا میں تو بڑا اچھا چلا، لیکن آج ہمارا جو قومی میڈیا ہے اس طریقے سے ہو گیا کہ خود اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بات کا بھتنگڑ بنایا جاتا ہے، کسی جھوٹ کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ وہ سچ کا لباس پہن لیتی ہے، سچ کو چھپایا جاتا ہے، اور تعصب کی نظر ہوتی ہے. صحافت تعصب سے نہیں ہوتی. اگر اپنی صفوں میں بھی کوئی سیاہ بھیڑ ہو تو اس کو بھی آپ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ارے اپنا آدمی ہے چل جائے گا، نہیں. ورنہ ہم میں اور آج جو الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تیسری بات، سب سے اہم جو آج کی بات ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی. اب آپ ہماری صحافت بہت زیادہ آزاد ہو گئی. پرنٹ میڈیا میں ایک ضابطہ رہتا ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں بھی پھر بھی کچھ حد تک ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن یہاں ضابطہ آپ خود بنانا ہوتا ہے. سوشل میڈیا، ہر ایک کے پاس فون ہے، فون کے ذریعے آپ کا جو جنون ہے ایک معنوں میں، کیونکہ صحافی ایک مجنون ہوتا ہے، جنون کے ذریعے ہی صحافت بنتا ہے. بنا جنون کے صحافی نہیں بن سکتا. جس میں جنون ہو وہی ایک اچھا صحافی بنتا ہے. تو آپ اپنے فون کو، جو آپ کے نظر میں آپ کا ایک ادارہ ہے، فون نہیں ہے بلکہ آپ کا جو ہے میڈیا کا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ اس کے کوئی اصول نہیں ہے، اس کی کوئی بندش نہیں ہے، اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں، لیکن وہ خود آپ کو بنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. کل تک پرنٹ میڈیا میں آپ کو ایک ضابطہ، اسی کے فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں بھی کسی حد تک ایک فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے وہ فریم ورک آپ ہی کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس پورے سیناریو میں چونکہ 3 ونگس آپ کے پاس اس وقت ہے، پرنٹ، الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا. اس میں مسلم صحافت کافی ہوتی ہے، جو آج کا جو موضوع ہے. دنیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تعصب بڑھتا جا رہا ہے، ان سے جو چیزیں پہلے چھین لی گئی اس میں نمبر 1 چیز ان کی صحافت بھی. صحافت چھیننے کے بعد ہماری عمارتیں بھی گری. اب آپ دیکھیے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. جنرل جو ہماری ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہو، ٹھیک ہو، ہسٹری اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلی نسلوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے اور آج کی نسل میں ہم کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا ہم کو کمپیریزن یعنی اس کا تقابل کر کے ہم اپنی حکمت عملی بنا سکتے ہیں. آج مسلمانوں کے خلاف، خاص کر شمال میں، اب آپ دیکھیے حیدرآباد میں باہر سے آنے والوں کا، خاص کر شمال سے آنے والوں کا ایک سیلاب آ چکا ہے. ہر سیکنڈ حیدرآبادی آپ کو کہیں یو پی کا ملے گا، بہار کا ملے گا، اڑیسہ کا ملے گا، نارتھ ایسٹ کا ملے گا. وجہ کیا ہے کہ یہاں کلچرلی، لنگولی یعنی زبان کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے اور یہاں کے جو ماحول کے لحاظ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ میں کئی لوگوں سے انٹرویو لیتا ہوں، کئی لوگ جو ہے حیدرآباد کو اپنا ایک مقام سمجھتے ہیں. تو یہ ایک
حیدرآباد کی جو صحافت ہے، حیدرآباد کی صحافت بھی ان کے ساتھ ایک اچھا وہ برتاؤ کرتی ہے. تو اس کے ذریعے آپ ان کے مسائل کو پیدا کرنا، سامنے لانا، ان کی کیا چیزیں ہیں تحقیق کرنا. اور آپ دیکھیے جب تک ہمارے ہاتھ میں قلم ہوگا ساری دنیا ہمارے پیچھے ہوگی. آج یہودیوں کے ہاتھ میں قلم ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں صحافت ہے، وہ آج پوری دنیا کو اپنی جو ہے گرفت میں رکھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلم کی جو امارت ہوتی ہے وہ تخت و تاج سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور آج امریکہ میں معمولی چند فیصد بھی نہیں ہے وہ یہودی، لیکن ان کے ہاتھ میں میڈیا کا پاور ہے. میڈیا کا پاور آنے کے بعد منی پاور آ گیا ان کے پاس، اور منی پاور اور میڈیا پاور جب مل جاتے ہیں تو پوری کی طریقے سے جو ہے جو ملک کی ساورنٹی ہوتی ہے، یعنی اقتدار ہوتا ہے، اس پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو، آپ کو، میں ہمارا مستقبل دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے اندر، کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. نہیں میں منڈل کا ہوں، میں جو ہے ضلع کا ہوں، میں فلاں کا ہوں. یہ جو احساس کمتری ہے اس کو پہلے نکالنا ہوگا. میں کچھ کر سکتا ہوں. اور ایک بات ہے، زبان کا صحیح استعمال. جس زبان میں بھی آپ صحافت کر رہے ہیں وہ زبان، چونکہ زبان جو ہوتی ہے کمیونیکیشن میڈیم ہوتی ہے. جس حد تک آپ جو ہے ایک اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے، اپنی بات کو پہنچائیں گے، اس کے لیے کس طریقے کی زبان کا استعمال ہونا، جس زبان میں بھی ہو. اب دیکھتا ہوں میں اردو میں جو لوگ لکھتے ہیں وہ انگریزی کی اسکرپٹ لگا کر لکھتے ہیں، اس میں تلفظ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دوسری جو بات ہے، میرے ساتھیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک آدھا گھنٹہ، خیر عبادتوں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، لیکن ساتھ میں کم از کم ایک آدھا گھنٹہ جنرل معلومات کے لیے، تاریخ کسی چیز کی کتاب کے لیے وہ کتاب کا ایک مطالعہ کریں. جو کتابیں آپ کو بڑے لوگ جو بھی ہوں ریکمینڈ کرتے ہیں یہ کتابیں پڑھیے، وہ کتاب کا مطلب، کیونکہ کتاب جو ہے علمی ذخیرہ ہوتا ہے. اس علمی ذخیرے کے ذریعے آپ جو ہے اپنی معلومات، اور یہ کہیں نہ کہیں ہم کو پروفیشن میں کام آتی ہے. آج تک بھی مجھے جو ہے بچپن کی کئی ایسی ناولیں جو پڑھائی جاتی تھیں اسکول میں، وہ زاہد نصاب سرگرمی میں، مجھے اپنے چیزیں محاورے لکھنے میں، محاورے بولنے میں، چونکہ میرے کچھ پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کو آج بھی یاد آتی، ریکلیکٹ ہوتی. اور ایک چیز جو ہے، جو ہم کتاب کے ذریعے جو چیز اخذ کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے کمپیوٹر میں فٹ ہو جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں چیز آتی ہے ریفرنس کے لیے، جب فوری تو مل جاتی ہے، لیکن وہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ ہے کہ اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی میموری میں زیادہ نہیں رہ سکتی. آپ کی میموری میں کتابی مطالعہ ہی زیادہ رہتا ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں، جہاں تک ہو سکے ایک آدھا گھنٹہ وقت نکالیے، بجائے اس کے سوشل میڈیا میں ٹھیٹھی ٹھاٹا ہا ہا ہی جو ٹک ٹاک وغیرہ یہ دیکھنے کے بجائے. ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، اچھی ہے تو لے لیں، لیکن اس کے بجائے ایک 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایسا کام یہ کریں کہ ایک شیڈول بنا لیں. اور ایک کیا ہے، کاہلی سے بچنا ہے. جرنلسٹ کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا ہے. بعض ہمارے ساتھیوں کو بات کرتا ہوں تو بعض وقت فون لیتے نہیں یا کبھی ہوتا نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ اٹینڈ کیوں ہونا. رات کے 2 بجے گہری نیند میں جب ہوتے ہیں آپ، کہیں سے کال آتا ہے، ریسپونڈ کرنا. صحافی راؤنڈ کا کلاک صحافی ہوتا ہے، نہیں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ڈیڈ لائن ختم ہو گیا، اب میں جا کے سو جاؤں گا. ٹھیک ہے یقیناً انسان کو فطری طور پر سونا ضروری ہے اس کی صحت کے لیے، لیکن صحافی کی حیثیت سے صاحب آپ سو جائیں گے، آپ کا صحافی ہوشیار رہے گا، اس کو نیند نہیں آتی. گھوڑے کی زندگی دیکھے آپ، کبھی دیکھے اس کو سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے؟ اس کے دوڑنے میں اور چلنے میں ہی اس کی آرام ہوتی ہے. تو صحافی کو کبھی گھوڑا بھی بننا پڑتا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ویسے ہی رہنا پڑتا ہے. تو مسلم صحافی کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو آپ کے لیے ایک اورینٹیشن رکھا ہے اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں. ایک اور چیز، کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں لاسٹ ایئر ہم فیکٹ چیکنگ پہ ایک پروگرام رکھے تھے، کافی 6 مہینے کا پروگرام تھا، کچھ لوگ اس میں استفادہ بھی کیے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ فیکٹ چیکنگ کیا چیز ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، اس کے کیا ٹولز ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج جھوٹی خبریں بھیانک آ گئی ہیں، لیکن قرآن پاک میں فیکٹ چیکنگ کا سبجیکٹ ہے. کھلے طور پر
کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں پوری طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کسی خبر کی تصدیق نہ کر لیتے وہ خبر دوسروں تک نہیں پھیلانا. اس کی تصدیق کے بعد 3-4 آیتیں ایسی ہیں. تو جب یہ فیکٹ چیکنگ کی جو ہے باہر سے ادھر سے ادھر سے لوگوں کو بلایا گیا, فیکلٹی ہوئی, ٹھیک ہے بھائی ٹولس ہے, یہ آڈیو کی فیکٹ چیکنگ کیسی ہوتی ہے, ویڈیو کی کیسی ہوتی ہے, اور دوسرے اسکرپٹ کی فیکٹ چیکنگ کیسی ہوتی ہے. ایک بڑا کورس کیا ہم نے, اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ 40 لڑکے لڑکیاں وہ بھی اردو کے, ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے. اور ہم کوشش کریں گے, ہم ایک کام پر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا سبجیکٹ, حالانکہ یہ بھی نیا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بھی قرآن پاک میں اس کی چیزیں ہیں, اس کی بھی آیتیں میں نے نکالی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے اصل میں ہم قرآن کو صرف ایک عبادت کا حصہ سمجھ رہے ہیں, میں بھی وہی سمجھتا ہوں, بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے, وہ 1-2 سورے پڑھ لے یاد کر لیتے تو ہے, بس یہی سمجھتے. لیکن اس کو تفسیر سے ہٹ کے اس کے بین السطور کے اندر اب جائیں گے, ایک ایک چھپی ہوئی ہے. جب فیکٹ چیکنگ کا کورس جب کر رہا تھا میں, تو ہمارے کچھ سے ساتھی نے بتایا کہ وہ عالم صاحب ہیں کہ نہیں یہ آتے ہیں, یہ آیتیں ہیں, یہ 3-4 آیتوں کی نشاندہی کی انہوں نے کہ اس میں یہ بات کی تصدیق کی گئی. تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس قرآن پاک کا اتنا بڑا آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ خزانہ دیا ہے, اس خزانے سے ہم بھولتے نہیں, خالی نماز کے لیے عبادت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو ایک مسلم صحافی کو یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے بین السطور کو دیکھے, فیکٹ چیکنگ کے بارے میں دیکھے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی ہم کوشش کریں گے. میں یقیناً ہمارے جماعت کے جو میڈیا کے لوگ ہیں, میں بھی ان کو کوشش کروں گا کہ اگر وہ ہمارا پروجیکٹ آ گیا تو آپ لوگوں کو بھی کہوں گا, آپ لوگ بھی اپنے کچھ نمائندوں کو کرتے ہیں, کیونکہ ایک لمبا کورس ہوگا یہ. اور یہ بہت ہی مجھے خوشی ہے, یہ اردو کے ہم نے جس 40 لوگوں کو ٹریننگ دی فیکٹ چیکنگ کی, اس میں ہم نے مدد لی تھی امریکن کونسل کی, عثمانیہ یونیورسٹی کی, یہ لوگ کیے تھے. تو اس کے بھی اچھے نتائج ہیں. لیکن میں ان ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ وہ پریکٹس کریں, چونکہ ایک بار اگر آپ یہ کورس سیکھ لیں گے, کورس کے اندر تو اچھے آپ مارکس لائیں چلے, اس کے بعد آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول جاتے ہیں. تو جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اورینٹیشن کے اندر, اس اورینٹیشن میں وہ چیز اس کی پریکٹس کرتے رہیں. کوئی بھی چیز کو لے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو جس طریقے سے جو فیکٹ چیکر زبیر احمد کا نام سنے ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں, لیکن وہ نام اوپر کیوں آیا, آپ لوگ کیوں نہیں گئے, جبکہ آپ لوگ ایسے کچھ لوگ ہیں یہاں اس سیشن میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کی ہے, وہ بھی کیوں نہیں. ایک خبر آتی ٹھیک ہے, اس سے آپ کو مطلب نہیں ہوگا, لیکن آپ اس کو یعنی ایک ٹیسٹنگ کیس لینا, اس کی حقیقت بڑھ کے اس کو پھیلا دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا جو سیشن ہے, یہ یقیناً آپ کی جس طریقے کی تعداد ہے وہ سیکھنے کے لیے آپ کی تڑپ کو ظاہر کرتا ہے. تو یقیناً یہی تڑپ ہمارے صحافی کو زندہ رکھتی ہے, اور یہی ایک صحافی کی علامت ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, کافی مہمان ہمارے سینئر ساتھی بھی آ چکے ہیں. تو یقیناً میں یہاں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. اس سلسلے میں نے جو باتیں کہی ہیں, آپ سے جو باتوں کا ذکر کیا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن پھر سے ایک چیز کو آپ کے سامنے دہرایا ہوں. تو اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں ہوں یا کچھ سوال ہو, ضرور میں اس کے لیے جو ہے مجھ سے جو ہو سکا میں بات کرنے تیار ہوں. مجھے موقع دیا گیا, میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. ہاں میک دیجیے آپ, میک. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم, کیسے, کیا ہوا بھائی, گاڑی سے گرا, کسی کو گرا دیے؟ جیسا آپ بتا رہے تھے, اردو صاحب بھی انداز میں اپنے نیوز کا اس کو پبلش کرتے ہیں. تو جیسا دیہی علاقے ہے, ضلع ڈسٹرکٹس میں اردو میڈیا کو تھوڑا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو کیسا اور کرتے ہیں؟ بیٹھیے. دیکھیے پہلے یہ بتائیے ایک بات آپ لوگوں کو, میں ہمارے ساتھی ہیں اضلاع کے, میں بھی کبھی کبھی اضلاع جاتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتا ہوں, آپ لوگوں کی رپورٹ لیتا ہوں. میں بولا بھائی خبریں تو اچھی آ رہی ہیں, تو نہیں, وہ فیلڈ پہ ایک آدمی جاتا ہے
4 آدمی اس کی کاپی لے کے دیتے. ایسا رہا تو اہمیت کیسی رہے گی آپ کی؟ آپ اپنی موجودگی ظاہر کر رہا ہوں، آپ خود جانا. ایک آدمی لے لیتا 4 کاپیاں بنا لیتے آپ. یہ پریکٹس ختم کرنا. تو جب کہیں کانفیڈنس پیدا ہوگا، جب آپ کی اہمیت معلوم ہوگی. ہاں تو بالکل نہیں بولیے آپ. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ کا جو عنوان ہے اردو صحافت ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو درسی کتابوں کی جو تصنیف ہے، کیا یہ بھی پرنٹ میڈیا کا حصہ ہے؟ اور اگر ہے پرنٹ میڈیا کی جو سلیبس کی جو کتابیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے نا بہت سی چیزیں الگ الگ کر دی گئی ہیں، تو اس حساب میں جو ہے اس کا کریکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سی چیز ایسی ہے جو تاریخ کو جو ہے نا الٹ پلٹ کر جو ہے نا کیا بولتے ہیں کمزور ضرورت کے سامنے جو اسکول لیول کے اسٹوڈنٹس ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا بہت سی تصحیح کی ضرورت ہے. اس کا ہم کریکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آواز کنٹرول کیجیے. اس کے لیے ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ سوسائٹی میں اس غلطی کو پوری طریقے سے پیش کریں اور سوسائٹی کو یہ راغب کریں. اس کے علاوہ جو ذمہ دار ہے، جیسا SCERT کتابوں کے نصاب کے لیے تلنگانہ کے اندر ہے، یا پھر NCERT جو مرکز میں ہے، تو ان کے جو ذمہ دار ہے کن کے ذریعے کیا روا گیا، تو اس کو ایک لابی بنائیں. چونکہ آپ کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، آپ اس ہتھیار کو کہہ رہیں گے میں ہتھیار استعمال نہیں کروں گا، دوسرا استعمال کریں، یہ نہیں. ایک صحافی کی حیثیت سے آپ اس کو پوری شدت کے ساتھ لوگوں میں لائیں، سوسائٹی میں لائیں، ارباب اقتدار کے پاس لائیں، تاکہ وہ ایک ایشو بن جائے. جب ایشو بن جاتا ہے تو حکومت کو مجبوراً اس کو صحیح کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. سر اور ایک چھوٹا سا ابھی آپ جو بتائے تھے کہ پین پاور جو ہوتا ہے، جو صحافی کا پین پاور ہوتا ہے وہ کامپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے، جیسا آپ بتا رہے تھے یہودی لابی جو ہے پورا میڈیا پر قابض ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس منی پاور بھی ہے. تو یہاں پر اردو صحافت میں جب ہم فیلڈ پر جاتے ہیں تو بہت سے حضرات کمپرومائز موڈ پہ آتے ہیں. میرا یہ ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے یگسٹر مطلب میرڈ تھا، تو میں جنون کے ساتھ رہنمائی کرنے میں جنون کے ساتھ کام کرتا تھا. میں کھلا بتاتا ہوں کہ میں ایونٹ اوپنلی ہمارے MLA کانسٹیچوئنسی سیدیپیٹ کانسٹیچوئنسی حدیث شاہ صاحب کے اگینسٹ میں بھی نیوز لکھا. تو جب میں تھوڑا جب گروتھ ہوا، میری فیملی بنی، تھوڑا مجھے بھی سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا کمپرومائز کی طرف. کیوں بولے تو اس کا انکم سورسز نہیں رہنے کی وجہ سے میڈیا مطلب ایز اے میڈیا پرسن آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی سیلری، کوئی سیلری نہیں ملتی، ہم اپنے طور پر کام کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا کمپرومائز موڈ پہ آنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو اس کو کیسا اوور کم کیا؟ دیکھیے، ایک صحافی کبھی بھی کسی بھی حالات میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے صدیق خپن کی مثال ہے. ہتراس کو جا رہے تھے، حالانکہ وہ کیرلا کے ان کا شمال سے کوئی تعلق بھی نہیں، کیرلا کے اخبار کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کو کئی مہینوں تقریباً کچھ کم 2 سال جیل میں رہنا پڑا. ان کی فیملی سفر ہوئی، کتنی مشکلوں سے ہوئی. تو جب آپ صحافت میں قدم رکھیں تو آپ کو جوخم لینا ہی پڑتا ہے. اور ایک بات، سب سے بڑی جو بات، ہماری جو صحافتی ادارے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کو انکریج نہیں کر پاتے. لیکن ہمارے ہندوستان کی سوسائٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں صدیق خپن کا کیس کون لڑا؟ اخبار کا انتظامیہ نہیں لڑا، صحافیوں کی جو تنظیمیں ہماری جیسی تھیں بیان بازیوں کے علاوہ آگے نہیں گئی. لیکن کچھ NGOs ہیں، کچھ ترقی پسند لوگ ہیں جنہوں نے وکلا، سپریم کورٹ میں وکلا کی جو ہوتی ہے اجرتیں ہوتی ہیں، عام آدمی نہیں دے سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا اس کو. تو یقیناً جوخم لینا پڑتا. اور آج جیل سے ہٹنے کے بعد صدیق خپن کی اہمیت کیا ہوگی؟ یعنی اس کے لیے سب چیزیں آ گئی، شہرت تو آ گئی، اب آہستہ بھی وسائل بھی اس کے ساتھ آ گئے. تو یہ جوخم تو زندگی میں ایک صحافی کو لینا ہی پڑتا ہے. اور ایک بات جو حد تک ہے، آپ نے جو بات کہی یہودی لابی کی، یہودی لابی کے پاس اتنا زیادہ ان کے پاس، یعنی چونکہ جیسا کہ ہمارے پاس رہن سنٹروں کی وجہ سے جو ایک خاص طبقے میں پیسہ زیادہ ہے، وہ لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں، ایسے ہی جیوس لابی کے پاس بہت پیسہ ہے.
وہ پیسہ انہوں نے میڈیا میں انویسٹ کیا ہے، میڈیا کے اداروں کو اچھی تنخواہیں دی. کل کے دن کچھ رسک کسی جرنلسٹ کو ہو جاتا ہے تو اس کا پورا وہ لوگ اٹھاتے ہیں برداشت. آج ہمارے میڈیا آپ کو سیلری تک نہیں دیتے. آپ اگر آپ کی نیوز چھپ جاتی ہے، آپ کے لیے عید کا دن رہتا، ارے میری نیوز آ گئی. یہ سچویشن میں آپ کام کر رہے ہیں تو سمجھیے آپ کی جو قربانیاں ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں. السلام علیکم. آپ نے اسپیچ میں جو آپ اہم بات کہی ہے، جو آپ جو انٹرویوز دے رہے تھے، لوگوں کی انٹرویوز دے رہے تھے اسٹوڈنٹ کا، تو اس میں جو غلط بات کر رہا ہے وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ وہ غلط ہی نہیں ہے. جو میرے جو سنسرلی کام کر رہے ہیں ان کے پاس کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو اس میں ایکچولی مسلم کمیونٹی زیادہ کرتے ہیں. جو آپ بولے کانفیڈنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس بیک سپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس آرگنائزیشن کا سپورٹ نہیں ہے. جو بھی ہم لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں پھر وہ جس میں آتے جو وہ اٹھا. تو کانفیڈنٹ بڑھانے کے لیے آپ لوگوں سے اور ہمارے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کانفیڈنس بازار میں ملنے والی چیز نہیں، مارکیٹ میں نہیں مل سکتی. آپ کو اس خود سے پیدا کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے جنریٹ کرنے کی. چور کا انٹرویو بولا تھا، میں ایک چور کا انٹرویو لیا، اس کا کانفیڈنس دیکھے اتنی وہ ہوئی اور بنداس بولا ٹھیک ہے آج گھٹ گیا، میں کل اور اس سے بڑھ کے کرتا ہوں. اس کو ذرا ندامت نہیں ہے، اس کو اتنا کانفیڈنس ہے. میں بولا ایک غلط آدمی میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک سچے آدمی کے پاس اس کانفیڈنس اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ خود سے پیدا کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنا جو ذہن ہے نا اس کو منوانا پڑتا. ذہن کیا ہوتا ہے؟ آرام پسند، میں اچھا، میری بیوی فلاں، یہ میرے پاس وسائل ہو جانا، میرے چیزیں ہونا، یہ چیزوں کو. لیکن جب آپ کے پاس عزم کے ساتھ قربانی کا جذبہ بھی ہونا ہے. آج غزہ کی مثال دیتا ہوں. فلسطینیوں کو ساری دنیا لینے تیار ہے، اچھی بہترین وہ دیں گے، لیکن وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اپنی زمین نہیں چھوڑ رہے. ان کا عزم ہے. وہ لوگ مارتے مارتے تھک جا رہے ہیں. یہ تو خیر وہ اسٹریم مثال بتا رہا ہوں، اتنی مثال کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس عزم کے ساتھ حوصلہ کے ساتھ ہمت، اور یہ آپ کے اندر جو ذہن ہے نا، وہ اللہ قدرت کی اتنی بہترین جو ہے نعمت ہے، وہ اس کو منوائیں آپ. انہیں جب اٹل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچے نہیں کر سکتی. تو حوصلہ جو ہے، کانفیڈنس جو ہے، وہ وتن، کہیں سے باہر سے آپ کو لینے کی ضرورت. مثالیں لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مثالیں لیتے ہیں آپ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہسٹری پڑھیے. ہسٹری سے کئی مثالیں ملتی ہیں، بزدلوں کی ملتی ہیں، اچھے لوگوں کی ملتی ہیں، فاتحوں کی ملتی ہیں. جیسا وہ تیمور لنگ کا ایک واقعہ ہم کو پڑھاتے تھے اسکول میں، کہ وہ جہاں شکست کھا کے گیا تو وہ غار میں بیٹھ گیا تھا. غار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چونٹی دانے کو لے جا رہی، دانہ وزن ہونے سے نیچے گرتا جا رہا. آخر میں وہ چڑھتے چڑھتے وہ اپنی منزل تک چلے جاتے. انہوں نے بولا میں تو شکست کھا گیا، کیوں نہیں؟ یہ نہیں، حالانکہ ایک سبق تھا ایک اس کا، لیکن انہیں جس غار میں بیٹھ کے جو چونٹی کو دانہ لے جاتے ہوئے اپنی حجم سے زیادہ بڑا دانہ لے جا رہی تھی، یعنی ایک مثال ہے. وہ باہر نکلا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا، بولا نہیں. جب ایک چونٹی چھوٹی سی قدرت کی، اس میں اتنا عزم حوصلہ ہو سکتا ہے. میں تو انسان ہوں، میں تو ایک بڑا آدمی ہوں، کیوں میں نہیں کر سکتا؟ بلکہ اس نے گیا پھر فتح کر کے دیا. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے کہتا ہوں میں ہسٹری پڑھیے آپ. ہسٹری سے بہت سی چیزیں، قوموں کی ترقی، قوموں کا تنزل، قوموں کی صورتحال اور آج کے حالات سے ہم کو کیسے نپٹنا ہے، یہ چیزوں کو ہم. اب ایسا ہے پڑھنا کم ہو گیا ہے، لائبریریاں ویران بن گئی. آپ دیکھیے کہ آپ کے گاؤں کی، ضلع کی لائبریری، خود حیدرآباد کی بڑی سینٹرل لائبریری ویران پڑی ہوئی ہے. 2-3 مکھیاں نہیں دکھتے. بلکہ پارلیمنٹ کی لائبریری، وہاں بھی گیا، 2 مکھیوں سے بڑھ کے نہیں، حالانکہ اتنی بہترین لائبریری. تو لوگوں کا جو مطالعہ ہے کم ہوتا گیا. آپ مطالعے کو رکھیں. صحافی کی علامت ہے کہ وہ ریڈنگ کرتے رہیں. ریڈنگ کے ذریعے آپ کو بہت پاور آتا ہے.